नाजरीन, मैं हडी मुस्वीर प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 26 जनवरी है, 12 जमादुस्सानी है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उसको बाकायदगी के साथ आपकी खिदमत में अपडेट करते हैं। उसके ऊपर तहरीर और तबसरे के लिए हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद होते हैं। तो कबल इसके कि हम अपने आलमी हालात और उसके ऊपर एक जायजा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है। जनाब शायर अहले बैत डॉक्टर रेहान आज़मी साहब जो है वो कराची में एक तवील अदालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो इसके ऊपर जो है वो ताज़ियत पेश करेंगे डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के पूरे खानवादे की खिदमत में। जब अहले बैत टीवी की जानिब से, अहले बैत टीवी की टीम की जानिब से और जो है वो ये ताज़ियत अर्ज़ की जाती है और निहायत ही जो है वो एक सदमे से जो है वो कौम गुजर रही है। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो हमसे जुदा हो गई, जो कि एक अरसे तक जो है वो मैं समझता हूँ इसका एक खला महसूस किया जाएगा। जिस तरह फिलबदी शायरी के अंदर उनको एक अबूर हासिल था, जिनको जो है वो अगर उनको फर्जदक़े हिंदू पाक न कहा जाए तो इसमें कोई मुगालता आराई नहीं है। वो एक बहुत बड़े और एक अजीम, एक तारीख साज, एहतसास शख्सियत थी जो हमसे जुदा हो गई। तो अपना बाकायदा जो है वो क़िबला प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपका भी और आपकी टीम का भी, और मेरा सलाम हो तमाम नाजरीन पर जो इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क़िबला बहुत तेजी के साथ जो है वो चेंजेस हो रही है रोजाना की बुनियाद पे, और जो है वो एक आला सतही वक्त जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादरान की सरबराही में ईरान गया है। एक जमाने में यही वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया था और वहां पर जो है वो सफीर को शहीद किया था। हालांकि सफरा को शहीद नहीं किया जाता। कहा यह जा रहा था कि कूफे के बाद अगर किसी सफीर को कत्ल किया गया है तो वो तालिबान के हाथों से ये जुर्म हुआ है। मगर इस वक्त जो है वो क्या चीज आमने सामने लेकर आ गई है कि मुल्ला अब्दुल गनी का वफ्द खुद जो है वो एक आला सतही दौरे के ऊपर तेहरान पहुंचा है और वहां उनका पुरदबाग इस्तकबाल किया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आलमी सियासत की बसात में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। नजरियाती सियासत में वैल्यूज़ को देखा जाता है, अक़दार को देखा जाता है, लेकिन जो मुरव्वजा सियासत है जो पूरी दुनिया में कारफरमा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मफादात को देखा जाता है, और मफादात के लिए फिर यू टर्न भी लिया जाता है, फैसले तब्दील भी होते हैं, पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स भी आती हैं, चूंकि उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके मफादात से होता है। अगर आप तालिबान की तारीख उठाकर देख लें तो खुद तालिबान को बनाने में भी वेस्ट का अपना हाथ था, लेकिन जब तालिबान उस अफ़गान सरजमीन पर ताकतवर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी एक तब्दीली आई, और उस तब्दीली के नतीजे में रफ्ता रफ्ता वो खुद भी अमरीकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चलने लगे। बहुत सारी जगहों में उन्होंने अमरीकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वही तालिबान जो अमरीका की बनाई हुई थी, वही तालिबान जिसकी तश्कील और जिसकी पेशरफ्त और जिसको रशिया के ख़िलाफ़ अमरीकियों ने इस्तेमाल किया था, और हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ फिर जो तब्दीलियाँ पूरे ख़ित्ते में आईं, उसके असरात हमने देखे। अब जब ये सूरत-हाल पैदा हुई तो उसमें आपने ये देखा कि तालिबान को एक टफ टाइम देने के लिए फिर दाइश को, जिसकी तश्कील भी अमरीका ही के हाथों अरब ममालिक में मशरिक़ वुस्ता में की गई थी, उन्हीं को दोबारा अफ़गानिस्तान में लॉन्च किया गया, और वहाँ से अरब ममालिक से उनको लाया गया अफ़गानिस्तान में, ताकि अब जो दाखिली जंग शुरू हो वो तालिबान और दाइश की शुरू हो। ये चीज जो है और एक ज़मीनी हकीकत है।
اس صورتحال کو جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ہاں طالبان کی پالیسیاں پہلے کچھ اور تھیں، اب جو ہے امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کے نتیجے میں اب صورتحال افغانستان میں بدل گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور امن کے قیام کے لیے کچھ فیصلے ہوئے، اس حوالے سے اگر آپ جو بائیڈن کی پالیسیز کو دیکھیں اور اس کے بیانات کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی پالیسیز سے خوش نہیں تھے، اور ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے وہ بدگمان بھی تھے اور امریکی پالیسیز میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ اس چیز کو طالبان نے شدت سے محسوس بھی کیا ہے۔ اب جو طالبان کا وفد ایران چلا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت اگر ٹرمپ کی پالیسیز سے اختلاف کرتی ہے اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے وہ اپنی پالیسیز چینج کرتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس خطے کے اندر اگر طالبان کو کسی ملک سے امید ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد پر اور ویلیوز کی بنیاد پر امریکہ کے اس خطے کے اندر اثر و رسوخ کو ختم کرنے میں کوئی بنیادی رول ادا کر سکتا ہے، تو وہ کوئی اور ملک نہیں ہے پورے خطے میں، وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اور خود ایران کے اندر بھی جو صورتحال ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے عراق کے اندر، یمن کے اندر، سیریا کے اندر، خود افغانستان کے اندر بہت ساری آپ ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں جن کا بنیادی مقصد امریکہ کو اس خطے سے باہر کرنا ہے۔ اور پہلے دن ہی اس پالیسی کا اعلان ہو چکا تھا کہ ہم اگر امریکیوں سے اس سلسلے میں انتقام لینا چاہیں گے تو سب سے بڑا انتقام یہ ہوگا کہ امریکیوں کی جڑیں بھی اس پورے خطے سے ختم ہو جائیں۔ تو اب اس کے لیے ظاہر ہے خطے کی طاقتوں کو، جہادی طاقتوں کو، سیاسی طاقتوں کو اور دینی طاقتوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر اب طالبان کا وفد اور وہ بھی اس سطح کا وفد ایران گیا ہے تو اس کے پیچھے یہی عوامل کار فرما ہیں، اور مجھے اس سے خیر کی توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکیوں کو اس خطے سے نکال باہر کرنے میں مدد بھی ملے گی اور اس خطے کے اندر دینی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی کی فضا میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اضافہ ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک خاص اثر میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان میں ایک نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کہ ایک بعض کالعدم تنظیموں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دہشت گردی کے حامی نہیں ہوتے مگر ایک نظریاتی طور پر ایک جہادی مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی چونکہ ایک ذہنی ایک پرورش اس طرح کی ہوتی ہے، تو کبھی وہ طالبان کے خیمے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ داعش کا ساتھ دینے پر آ جاتے ہیں، کبھی وہ لوکل جو پاکستان کی اور قومی دھارے کے اندر دینی جماعتیں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ وہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک رفٹ پیدا ہوگی کہ باقاعدہ طالبان جا کر ایران کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو شدت پسند ٹولہ ہے پاکستان کے اندر جو اس سادہ عوام کو، ایک سادہ ایک مذہبی طبقے کو استعمال کرتا ہے، وہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو دینی طاقتیں اور دینی قوتیں ہیں نا، ان کا ذرا گہرائی میں جا کے ایک عمیق جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود داعش کے حوالے سے ذرا گہرا مطالعہ کریں، طالبان کے حوالے سے گہرا مطالعہ کریں، تو آپ کو دو چیزیں مشترک نظر آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کو بنانے میں امریکیوں نے، ویسٹ نے، وہاں کی ایجنسیز نے، خطے کے عرب ممالک نے اور پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن طالبان میں جو افرادی قوت ان کو ملی، اس افرادی قوت میں جو لوگ آئے وہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف پیسے کی خاطر آئے ہوں، بلکہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو دینی امنگ اور دینی جذبے کے ساتھ آئے اور امریکیوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے۔ یہ عیناً اسی طرح سے ہے جس طرح سے خوارج کے دور میں آپ
امیر المؤمنین کے خلاف خوارج کی تحریک کو دیکھتے ہیں، جن کا مقصد تو خدا تھا لیکن غلط رستے پر چل پڑے اور خدا کے نمائندے سے الجھ پڑے، تو آج بھی اسی طرح کی مثالیں آپ کو انسانی معاشروں میں ملتی ہیں۔ تو طالبان کی تشکیل میں بھی یہ چیز آپ کو کار فرما نظر آتی ہے، داعش کی تشکیل میں بھی یہ چیز آپ کو کار فرما نظر آتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ داعش میں جو بھی گیا وہ امریکہ کا زر خرید تھا، ایسا نہیں ہے۔ داعش کے اسٹرکچر کو امریکی سپورٹ کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ داعش کی تشکیل میں اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک کا رول تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ داعش کو مسلم ممالک کی تباہی کے لیے تشکیل دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو لوگ اس داعش کی فورس میں شریک ہوئے وہ سب اس نیت سے شریک نہیں ہوئے، وہ دولت اسلامیہ کی تشکیل کی نیت سے شریک ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ لہٰذا ان دو طبقات کو ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ایک وہ طبقہ جو پیسہ لے کر پیسے کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے امریکیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے عرب ممالک کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور دین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نظریے کے تحت آتے ہیں اور اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور نادانستگی میں، کم عقلی میں، عدم تفکر کے نتیجے میں، سوچ سمجھ میں گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا فہم انتہائی ظاہری اور کم ہونے کی وجہ سے وہ امریکیوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں دین کے نام پر، دین کے۔ لہٰذا ان دونوں طبقات کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ داعشیوں کے ہاں بھی اور طالبان کے ہاں بھی ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے جو بعد میں متوجہ ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ امریکیوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، خطے کے عرب شہنشاہوں کو تو ہوا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان اسلام کو ہوا۔ یہ ان کو بعد میں ادراک ہوا، تو اس طرح سے ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ پھر مختلف گروہوں میں بٹے بھی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے اندر موجود شدت پسند گروہوں کا تعلق ہے، ان گروہوں کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، ان کا مسئلہ پیسہ ہے، ان کا مسئلہ آئیڈیالوجی سے زیادہ اپنی دنیا بنانا ہے۔ اس لیے اگر ان کو انڈینز پیسے دیں تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، امریکنز پیسے دیں تو کے لیے کام کرتے ہیں، سعودیز پیسے دیں تو ان کے لیے کام کرتے ہیں، اسرائیلیز پیسے دیں تو ان کے لیے کام کرتے ہیں، چونکہ ان کا بنیادی مقصد فتنہ پیدا کرنا، شر پیدا کرنا، اپنی حیثیت جتانا، اپنا وزن بڑھانا اور اس کے نتیجے میں دنیا کمانا ہے۔ لہٰذا ایسے جو گروہ ہیں ان کی نگاہ میں طالبان کا یہ اقدام جو اس وقت انہوں نے کیا ہے اور ایران کے ساتھ جا کر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایران میں اس وقت مذاکرات وہ کر رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ نظریاتی نہیں ہے، ان کے ساتھ مفاداتی ہے۔ لہٰذا مفادات کا جب ٹکراؤ ہوگا تو یہی لوگ پھر ان طالبان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے جو نظریاتی طور پر اس وقت کم از کم کلیئر ہیں اور یہود و نصارہ کے خلاف اسلامی معاشرے اور دینی قوتوں کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پاکستان میں جو ایک نئی کھچڑی پکتی رہتی ہے، بعض دفعہ ایک دم جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہونی شروع ہو جائیں گی، جس طرح سے سانحہ مچ ہوا، ایک مطلب ٹیمپریچر گرم کیا جاتا ہے، ریلیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد سب کچھ معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بیلنس کیوں نہیں آ پا رہا ایک سوسائٹی کے اندر؟ جس طرح ایک کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ اشروں پہلے پاکستان کے اندر ایک خوبصورت معاشرہ ہوا کرتا تھا، اور عوام کے اندر یقیناً وہ شیعہ و سنی کے رفٹ نہیں ہے، مگر ایک خاص تنظیمیں، خاص لوگ حکومتوں کے اندر بھی، فورسز کے اندر بھی اس چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اس لہر کو ایجاد کرتے ہیں۔ یہ بیلنس کب تک آئے گا اس میں؟ کیونکہ اس وقت کووڈ کا بھی معاملہ ہے، معیشت بھی گری ہوئی ہے، پوری دنیا کے عالمی حالات بھی خراب ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا بار بار سر اٹھانا بڑا تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بات بجا ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس پر آپ غور کیجئے گا کہ جو حالات پاکستان کے رہے ہیں اس ماضی کے اس پورے عرصے میں، اس کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ پاکستان کے اندر بیرونی عمل دخل اور بیرونی اثرات بہت زیادہ رہے، چاہے وہ عربوں کی شکل میں ہو یا یورپینز اور امریکنز کی شکل میں۔ پاکستان ایران کے ہمسائے میں ہے، ایران ایک شیعہ ملک ہے اور پاکستان ایک مکس آبادی کا ملک ہے۔ پاکستان ایران کے ہمسائے میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر پاکستان کا ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ کلچرل مشترکات ان دونوں ممالک اور دونوں اقوام میں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کی رشتہ داریاں ادھر اور ادھر کی رشتہ داریاں ادھر ہیں، بلوچستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دینی اقدار کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے اندر جو دینی جذبہ ہے، وہ دینی جذبہ انہیں ایران کے انقلاب کے قریب تر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ وہ مشترکات ہیں اور اس کے علاوہ بھی متعدد ایسی مشترکات ہیں۔ اب اس تناظر میں، اس پس منظر میں جب آپ دیکھیں گے تو ایران چونکہ عالم مغرب اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں اکیلے کھڑا رہا اور ان 40 سالوں میں ایران کے انقلاب کی آواز مصر میں گونجی، اردن میں گونجی، کویت میں گونجی، بحرین میں گونجی، سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گونجی، باقی عرب ممالک میں اس کی آواز اٹھی، تو اس آواز نے وہاں پر لوگوں کے اندر ایک ارتعاش اور ایک تحرک پیدا کیا ہے۔ یہ تحرک اور یہ ارتعاش عالمی طاقتوں کی اس علاقے میں موجودگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں، ان سرزمینوں میں حاکم جو طاقتیں ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو ارتعاش اور تحرک ہے یہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں اس وقت اسرائیل کے خلاف اگر کوئی جنگ جاری ہے تو اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اگر کوئی کندھا ملا کر کھڑا ہے تو وہ ایران ہے، وہ شیعہ ہے۔ اس بنیاد پر ظاہر ہے عرب ممالک پر حاکم طبقات کو بھی اس خطے کی طاقت کے توازن میں ایک ان بیلنسڈ کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اور عالمی طاقتوں کو بھی ان خطوں میں اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ پورے خطے کے اندر قومی حوالے سے، بارڈرز کے حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، مسلک اور عقیدے اور فرقے کے حوالے سے، زبان اور لسانی حوالے سے آپ اختلاف پیدا کریں۔ ان تمام لڑائیوں اور اختلافات میں سب سے زیادہ مہلک لڑائی تب ہوتی ہے جب عقیدے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ عقیدے کے لیے انسان اپنی جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے، جنت اور جہنم کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ استعمار نے یہ کوشش کی پورے خطے کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے خطے کے اندر یہ کوشش کی کہ شیعہ اور سنی کے اختلاف کے نام پر یہ جنگ شروع کی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر حکمرانوں کے بیہیویئر میں بھی تبدیلی آئے، گروپس تشکیل پائیں، پروپیگنڈا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سوشل میڈیا اس کی سب سے بڑا اس کا میدان ہے، اخبارات اس کا میدان ہے، محراب اس کا میدان ہے، مدارس اس کا میدان ہے، لٹریچر اس کا میدان ہے، یعنی ہر وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے مسلم امہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر عرب بادشاہوں کی بادشاہت کی حفاظت کی جا سکے، اور ان بادشاہوں کو مذہب کے نام پر پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکیوں کے اس پورے خطے کے اندر موجودگی کے لیے جواز بنایا جا سکے، یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اور سب سے بڑا ان کا موجود وسیلہ تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ابھی حال ہی میں عراق کے اندر جو 3-4 بڑے واقعات ہوئے، ان واقعات میں کیا ہوا؟ داعش کے نام پر لوگ آئے، شیعہ آبادیوں کو نشانہ بنایا، نتیجتاً ایک نفرت اٹھی، کس کے اور کس کے درمیان؟ شیعہ
سنی عوام اور داعش کے درمیان، اور داعش جو ہے سنیت کی دعوے دار ہے یا اہل حدیث ہونے کی دعوے دار ہے، نتیجتاً وہی مذہبی لڑائی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عراق کا وزیر خارجہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ امریکیوں کو ابھی عراق میں رہنا چاہیے، اگر وہ چلے گئے تو یہاں پر دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تمام واقعات کے پیچھے امریکیوں کا براہ راست ہاتھ ہوتا ہے، خطے کے عرب ممالک کا براہ راست ہاتھ ہوتا ہے، تاکہ اس خطے میں لڑائی جھگڑے اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنی موجودگی کو بھی برقرار رکھ سکیں اور اپنے مفادات کی حفاظت بھی کر سکیں۔ یہی صورتحال جو عراق کی ہے، سیریا کی ہے، جو وہاں کی ہے، وہ پاکستان کی ہے۔ اچھا، اس لیے جب دو تین سوال ہے واقعے کو دیکھتے ہیں، دو تین سوال ہے میرے مچ کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو مچ کے واقعے میں اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ 11 شیعہ مزدوروں کی گردن کاٹ کر، گلا کاٹ کر، ویڈیوز جاری کر کے ایک گروہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ہم داعشیوں کا کام ہے اور ہم نے یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اور انڈینز بلوچستان کی صورتحال کو خراب رکھنے کے لیے اور اس اختلاف کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کو نشانہ بنانے کے لیے داعش کے نام پر ان گروہوں کو استعمال کر رہے ہیں جو کبھی سپاہ صحابہ کے نام پر یہ کام کرتی تھی، کبھی لشکر جنگوی کے نام پر یہ کام کرتی تھی۔ آج انہوں نے نام بدل لیا ہے، کیریکٹر وہی ہے، بندے وہی ہیں، نام کی تبدیلی کے ساتھ تو کریک ڈاؤن کیوں نہیں امریکی مفادات کی بات ہو رہی ہے۔ 35-40 لوگ نامنیٹ ہیں، حکومت پاکستان اس میں اس حساب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی، جب آپ کو پتا ہے کہ جی یہ اگر داعش کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں یا داعش بھی ہے، نظریاتی طور پر دہشت گرد ہیں، پاکستان کا امیج، پاکستان کا وقار پوری دنیا کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے اور ایک عجیب قسم کا ایک میسج جاتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر شدت کے ساتھ کریک ڈاؤن کریں۔ وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی، مطلب دھرنے ختم ہو گئے، معاملات رفع دفع ہو گئے، فائل چل رہی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری ہوتی رہے گی، اس کے بعد سرد خانے میں بھیج دیا جائے گا۔ سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں نہیں ہوا ابھی تک۔ دیکھیے، اس میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ داعش کا جو فنامنا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ہماری ریاست ایفورڈ کر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2021 ہے۔ 2021 میں وہ رشیا اور 2 عالمی طاقتوں کی جنگ میں پاکستانی حضرات کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈالر کمانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو داعش یک طرفہ کارروائی ہے جو چیلنج ہے ہر ریاست کے لیے، چونکہ داعش جو ہے اس وقت ایک ہتھوڑے کی طرح سے ہے جو امریکیوں کے ہاتھ میں ہے، جس کو متاثر کرنا ہو اس کے سر پر وہ وار کرتے ہیں اور داعش کے نام پہ وار کرتے ہیں۔ اس بات کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، ہماری ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کوئٹہ کی صورتحال میں جب داعش کا نام آیا اور دھرنے ہوئے اور ان دھرنوں کے نتیجے میں دھرنا دینے والے مظلوم طبقات نے وہاں کے ذمہ داروں کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا کہ بھئی ان کی سستیوں کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں، تو پھر جو ان کا معاہدہ ہوا اس کے تحت مجھے کوئٹہ کے عمائدین نے یہ بات بتائی کہ وہاں پر مختلف ذمہ داریوں پر موجود باوردی مسلح افراد کے، مسلح طاقتوں کے، میں اس سیکشن کا نام نہیں لینا چاہتا، تقریباً 6 یا 7 اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا گیا تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو سکے۔ تو جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھے نسبتاً تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اور ریاست کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ بلوچستان میں یا
خیبر پختونخوا میں اگر داعش کے نام پر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر آپ کی ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے تھریٹ ہے۔ اس لیے یہاں پر اب چشم پوشی خودکشی ہے، اس لیے آپ کو ہر صورت میں ایسی فورسز کے خلاف جن کو مدد امریکہ دیتا ہے آپ کو بھرپور طور پر کارروائی کرنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو فورسز ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ مگر دیکھیں آگا لال مسجد ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے ام حسان نے جو مولانا عبدالعزیز صاحب کی زوجہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ابو بکر بغدادی کی جب وہ بیعت کرنے کا اعلان کیا تھا اور جہاد النکاح پہ خواتین کو عراق اور شام میں بھیجنے کا اندیا بھی دیا تھا کہ ہمارے پاس بہت خواتین ہیں اور جو ہے وہ ابو بکر بغدادی کہیں تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ وہ نظریاتی طور پر ان کے ہبز موجود ہیں، اس کے اوپر تو آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ جب تک آپ ان ہبز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کو تتر بہتر نہیں کریں گے، ان کی بنیادوں کو پاکستان سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اب جو لوگ کارروائی کرتے ہیں ان کو مار دیا جائے، ان کو روک دیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اندر گراؤنڈ ریئلٹی اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو وہاں پر وہ موجود ہے، ان کا مرکز موجود ہے، مرکز کو تو آپ چھیڑ نہیں رہے۔ اس حوالے سے بھی قبلہ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہیں اور کچھ ان کی پالیسیز کا حصہ ہوتی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ جیسی جماعت، آپ نے تو ام حسان اور لال مسجد کا نام لیا، سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد جماعت اور دہشت گردوں کی نرسری کو ہمارے اداروں نے اور ہماری ریاست نے ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ وہ نرسری جہاں پر دہشت گردوں کی تربیت ہوتی ہے وہ کیوں اب تک باقی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی پالیسی کا حصہ ہے کہ ایسے گروہوں کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا جائے اور وقت آنے پر ان کو اپنے مقاصد کے لیے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی استعمال کیا جا سکے۔ یہ بہرحال ان پالیسیز کا حصہ مجھے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مراکز کے خلاف جس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے اس طرح کی کارروائی نظر نہیں آتی۔ اگر وہ کارروائی ہوتی اور ان کے ادارے تباہ کیے جاتے، ان کے افراد کو اٹھا لیا جاتا اور ان کا سٹرکچر ختم کر دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ریاست مکمل طور پر ایسی ہر فکر اور ہر گروہ کے خلاف ہے، لیکن ابھی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ البتہ جو گزشتہ آپ متفق ہیں اگر آپ اپنی بات کریں، گزشتہ 40 سالوں سے جو صورتحال تھی اس صورتحال میں اس وقت تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی نرسریوں کا خاتمہ بھی ہماری ریاست کی مجبوری بن جائے گی۔ اس وقت جو FATF کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور امریکی اور مغربی طاقتیں ہر لمحے ہمارے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا، آج نہیں کل، لیکن کرنا پڑے گا۔ آپ مجبور ہو کے کریں تو اس میں پھر فائدہ کیا ہے؟ بات تو ہوتا ہے کہ ریاست کا کردار ایک ماں کا کردار ہے، تمام پاکستانی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کی سیلریز ہمارے ٹیکس سے جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ پاکستانی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ حکومت کے اوپر ہوتا ہے، اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ FATF سے مجبور ہو جائیں گے، نرسریوں کو خاتمہ کر دیں گے تو کیا کمال کریں گے؟ بات یہ ان پالیسیز کو جاری رکھا ہوا کیوں ہے؟ اس سے ایک پاکستانی کو سپاہ صحابہ کے قیام سے، لشکر جھنگوی کے قیام سے، حزب الدعوہ کے قیام سے، جیش محمد کے قیام سے، ان تمام سے ایک عام پاکستانی کو نقصان تو ہو سکتا ہے، نقصان ہوتا ہی ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پالیسی سے اگر میں آپ سے ایک ڈائریکٹلی سوال کروں، کیا آپ اس پالیسی سے متفق ہیں؟ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں نے اب کیا نا کہ گزشتہ 35-40 سالوں سے یہی پالیسی چلی آ رہی تھی،
اور افغانستان کے شیلٹر میں کشمیر کے حوالے سے بھی اسی طرح کی پالیسیاں چل رہی تھیں. ایسے گروہوں سے، ایسے گروپوں سے استفادہ کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے میں بھی ایک کردار ادا کیا جا رہا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے تدریجی طور پر نقصانات سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اقوام عالم کے درمیان، اور پاکستان کی اتنی بدنامی ہوئی جتنی ہو سکتی تھی. پاکستان ایک دہشت گردوں کے مرکز سٹیٹ کے طور پر دنیا کے سامنے اپنا نام کمانے لگا. یہ ماضی کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. صحیح. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ پالیسی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت میں. اب ہمیں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی نرسریوں کی مہار اور باغ وہ ہمارے اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے. اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے خاتمے کے حوالے سے بھی سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کریں. یعنی ان نرسریوں کو باقی رکھ کر ہم خاتمہ نہیں. آپ نے میرے شو میں اس بات کا اظہار کیا تو یہ لفظ آپ ہی کے تھے، بیلنس پالیسی. حکومت چلتی ہے بیلنس پالیسی. ایک طرف ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ایک طرف ایک عام شہری ہیں، جینٹل پاکستانی لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، شرفا ہیں. آپ کہتے ہیں جی بیلنس ہوگا. اگر 2 تھپڑ بدماش کو مارے جائیں گے تو 2 ایک شریف آدمی کو بھی مارے جائیں گے. اگر 2 لوگ پکڑ کے بدماشوں کے بند کی جائیں گے 2 شریف خاندانوں سے بھی اٹھائے جائیں گے. یہ آپ نے ہی میرے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ بیلنس پالیسی کے اوپر چلتے. آگا کیا یہ بیلنس پالیسی ہے؟ یہ تو زیادتی ہے. زیادتی نہ جانے کہاں کہاں ہے. یہ تو ایک پہلو ہے جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن زیادتیاں بے انتہا زیادہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جس ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کوئی اسلامی نظریاتی قرآنی الہی اساس پر اور بنیاد پر کھڑی نہیں ہے. اس کے قوانین سیکولر ہیں اور اس کی روش مغرب سے مستعار لی گئی روش ہے. اس کی پالیسیز ہماری مغربی دنیا اور مغربی ممالک بالخصوص برطانیہ کے گزشتہ 200-300 سالہ تجربات کے نتیجے میں پالیسیز بنائے گئے ہیں. ان پالیسیز کے تحت اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کو یکجا کیا جائے، لیکن اس طرح کی ریاستوں کی جس کے اندر سیکولر فکر حاکم ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھیں اور کبھی بھی ان کو منسجم نہ ہونے دیں. یہی وجہ ہے کہ ایک حد تک قوم کو متحد کرنے وہ دیں گے، اس حد کے بعد ان کی ریڈ لائن شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انہی اتحاد کے داعیوں کے خلاف اقدامات شروع ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ تو دوسروں کی بات کر رہے ہیں، میں شیعہ قوم کے حوالے سے عرض کروں گا، شیعہ قوم کے اداروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کی وحدت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے مختلف گروہوں پر کام کیا جا رہا ہے، مساجد و مدارس و امام بارگاہوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، امام بارگاہوں اور اس طرح کے قومی اداروں کے جو سٹرکچرز ہیں، جو ٹرسٹ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کو آپس میں دست بگریباں کیا جا رہا ہے. اور یہ باقاعدہ پالیسیز کے تحت ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس لیے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو انتہائی منظم شہر ہے، یہاں پر کوئی ایسا ادارہ شیعی نہیں ہے جو ان سازشوں کا شکار نہ ہو اور آپس میں دست بگریباں نہ ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی بھی قوم یکجہتی کے ساتھ ہم آواز ہو کر کسی ایک ایشو پر متحد ہو کر کھڑی نہیں ہو پائے گی. یہ استعماری سوچ ہے اور یہ سوچ ہمارے اپنے ملک میں بھی حاکم ہے. لہٰذا اس طرح پاکستان کس طرح ترقی کرے گا؟ ہوتا ہے پاکستان کس طرح ترقی کرے گا جب آپ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں، ون روٹ ون بیلٹ کی بات کرتے ہیں، چائنا سے کی بھرپور انویسٹمنٹ آ رہی ہے،
پھر آپ سے آپ کے دوست کھڑے ہو کر سو کالڈ دوست میں کہوں گا کہ وہ آپ سے اوور نائٹ جو ہے وہ اربوں روپیہ مانگتے ہیں، آپ چائنا سے لے کر دے دیتے ہیں، پھر وہ شکار کھیلنے کی بات کرتے ہیں، آپ کے دروازے پھر کھلے، آپ کہتے ہیں آئیے ہمارا بھی شکار کھیلیں، ہماری امنگوں کا بھی شکار کھیلیں، ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کا بھی شکار کھیلیں، آئیے حضور آئیے آپ ہمارے کیا شکار کھیلیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں کیسے آگے جائیں گی؟ اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے، تو بہت ساری روشوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمیں وہ روشیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ علامہ امین شہیدی صاحب، بات آپ کی بالکل بجا ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ اس تبدیلی کے لیے پورے سٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پورے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے امت کے اکابر کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے محب وطن طاقتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آئین اور قانون کی روح کے مطابق نظام لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اصلاح طلب ہیں اور ایک اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اسی چیز کا خوف ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمرانوں اور ہماری بیوروکریسی کو ہمیشہ اسی چیز پر لگائے رکھتی ہے کہ قوم کو کبھی بھی متحد نہ ہونے دیں، منسجم نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہونے دیں، شیعہ اور سنی کو اس حد تک تو رکھیں کہ عمومی جھگڑے پیدا نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، لیکن اتنا متحد بھی نہ ہونے دیں کہ یہ خود تھریٹ بن جائیں، اقوام مل کر ایک تھریٹ بن جائیں۔ اگر پاکستان کے اندر بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی یہ ایک ہو کر ایک اسلامی ریاست اور اس سٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، بیوروکریسی کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ یعنی آپ اصل نقطے تک آ گئے، یعنی آپ اصل نقطے تک پہنچ گئے کہ اسلامی ریاست نہ بن جائے، اس کا خوف ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈالروں کی بارش ہوتی رہے، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، اقتدار ہمارا قائم رہے، نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ بھی رہے، مگر عین اسلامی شباہت پیدا نہ ہو جائے، اسلامی کلچر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اندر جو ہے وہ رفٹ رہے، لڑاتے رہو ان کو۔ اصل نقطے کی طرف آ گئے قبلہ۔ دیکھیں ہمارا اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں نبی کریم کے بعد سے لے کر اب تک، تو آپ کو اسی اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اس طرح کی چیزیں بے پناہ نظر آئیں گی۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ڈاکٹر رمیش کمار جو پی ٹی آئی کا اقلیتوں کے حوالے سے ممبر قومی اسمبلی ہے، وہ ایک بل لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب ہندوازم میں بھی حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، قانون سازی کیجئے تاکہ شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگ جائے اور ملک کے اندر شراب کی ترسیل بند ہو جائے۔ کون لے کے آتا ہے؟ ایک ہندو۔ اس کے نتیجے میں اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، تینوں کے ممبران متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں، شراب کی خرید و فروخت کے خلاف یا اس کی بندش پر مبنی کوئی بل قابل قبول نہیں ہے، اس کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس پارلیمنٹ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہاں پر ایک ہندو رکن پارلیمنٹ خلاف میں بل لے کے آتا ہے اور مسلمان ارکان پارلیمنٹ اس کو ویٹو کر کے اس کو قانون بننے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مذہب کا لیبل بھی چاہیے اور خنزیر کا گوشت شراب کے ساتھ بھی چاہیے۔ لہذا کوئی بھی گروہ جو سیاسی گروہ ہے وہ اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، کہ یہاں پر وہ تبدیلی آئے جو روحوں کی تبدیلی کا باعث بنے، جو نظریات کی تبدیلی کا باعث بنے، اسلام کی بالادستی ہو، اسلام کے بنیادی ویلیوز اس کی جو ہے وہ اس معاشرے میں حاکم ہو۔ چونکہ اگر وہ حاکم ہو تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔
بنیادی بات یہ ہے، اور اس میں پھر ہمارے ملا بھی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے مدارس بھی استعمال ہوتے ہیں، ہماری نہیں اگر دینی یہ تو سارے یہ سارے کے لیے سیکٹرز کے استعمال اندر ہوتے ہے، ہیں۔ یہ سارے سیکٹرز کے اندر ہے کہ عام اصطلاح پاکستان میں کہی جاتی ہے، مطلب وہ صحافی کو صحافی تسلیم نہیں کرتے جب تک اگر وہ شراب کا عادی نہ ہو. مطلب اگر کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ شراب نہیں پیتے، مطلب آپ صحافی بھی ہیں، مطلب آپ کس طرح کے آدمی ہیں. مطلب میں پریزنٹ کر سکتا ہوں لیکن لا کے، میں لا آپ کے تو بات کر رہے پریزنٹ ہیں کر سکتا ہوں. صحافی کی، مصری صاحب آپ بات کر رہے ہیں صحافی کی، میں ملاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ ان ہاں ملاؤں بدرجہ کو ادب. ریاستی اداروں کی طرف سے پروموشن ملتی ہے، ان ملاؤں کو ریاستی اداروں میں رول ملتا ہے جو شراب اور کباب میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جو شراب و کباب کی محافل کی زینت بنتے ہیں، ان کو یہاں پر اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو مختلف عہدے بھی دیے جاتے ہیں، ایٹ اے ٹائم دو عہدے دیے جاتے ہیں، پروموٹ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں کی ویلیوز ہیں. اب کس چیز کا ہم ماتم کریں؟ یہ ایک حقیقت ہے اور زمینی حقیقت ہے، اور اس کو تسلیم کیے بغیر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا اس کا تجزیہ ہو گیا کہ اندر خانے کیا ہے اور معاملات کیا ہیں، کیوں ایک عام پاکستانی اپنی جان سے جاتا ہے، کیوں گیس نہیں آ رہی ہے، کیوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، کیوں جو ہے وہ ہر آدمی زندہ بھاگنے پر وہاں سے مجبور ہے. معاملات کیا ہیں اندرون خانے، آپ نے اس کی ایک تصویر کشی کی. ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ تقریباً اور ہیں قبلہ، اور بلکہ نہیں، ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ ہے. امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. جو بائیڈن انتظامیہ کی، آیا وہ ٹرمپ کی تمام پالیسیز کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، یا کچھ فیس سیونگ کے لیے کچھ پالیسیز کو جو ہے وہ اس سے اختلاف کریں گے، اور باقی جو ایک امریکی ایک نیشنل پالیسیز ہیں ان کو لے کر آگے چلا جائے گا. مثلا ایران کے ساتھ جس طرح وہ ایک معاہدے کی بھی بات کر رہے ہیں، مگر میزائلی پروگرام پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پابندیاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، پابندیاں ہٹانا بھی نہیں چاہ رہے. اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پالیسی وائز اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے امریکہ میں حاکم جو پارٹی ہوتی ہے، ابھی اگر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں، ٹرمپ کی جو پالیسیز رہیں وہ بہت ہی متشددانہ، لیکن ان پالیسیز نے امریکی معاشرے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اصل چہرے سے پردہ اٹھا کر دنیا کو یہ کم از کم بتا دیا کہ یہ بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے بھیڑیے ہیں، شکلیں بدلتی ہیں، کبھی اس پارٹی کی کبھی اس پارٹی کی، لیکن دونوں کا مقصد انسانوں کا خون بہا کر ان کا خون چوسنا ہے. تو اب جو بائیڈن اگر آیا ہے تو میں اس کو میں نے مختلف محافل میں یہ بات کہی بھی ہے کہ دونوں کے درمیان پالیسی وائز اگر آپ دیکھیں تو فرق اتنا ہی ہوگا جتنا بھیڑیے اور لومڑی میں ہے. بھیڑیا وحشت، بربریت اور درندگی کی علامت ہے، اور اس کا مقصد بھی باقی جانوروں کا خون چوسنا ہے، اور لومڑی عیاری، مکاری اور فریب کی علامت ہے، اور وہ اپنی عیاریوں کے ذریعے سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں اور اداؤں کے ذریعے سے وہی کام کرتی ہے لومڑی جو کام بھیڑیا کرتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسیز میں بنیادی طور پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوگا، اس کے مظاہر میں، اس کے اظہار میں، امپلیمنٹیشن میں، اس میں ہو سکتا ہے فرق ہو، اور وہ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بہرحال دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، اس لیے ایک متشددانہ چہرے کے ساتھ اپنا ووٹ بینک بناتا ہے، اور مصالحانہ چہرے کے ساتھ اپنے ووٹ بینک کی حفاظت کرتا ہے. جی، یعنی پالیسیز کنٹینیو جو ہے وہ ان کی ہنوز رہتی ہیں. بالکل ٹائم جو ہے وہ قبلہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، اور چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال تھوڑا سا اور کر لوں. جو ابھی عراق کی صورتحال ہے، جس میں قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے دیا تھا کہ بتدریج امریکہ کو نکلنا پڑے گا. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایران کی پالیسی، پھر بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی، کیونکہ انہوں نے
جیسے ہی بائیڈن انتظامیہ آئی ہے، عراق سے بہت کچھ بڑے کانوائے جو ہیں اس کو شام میں دوبارہ انہوں نے لشکر کشی کے لیے روانہ کیا ہے. اس سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب کس طرح سے عین الاسد تو تباہ کر دیا ایران نے، التاجی ہے اور مختلف اور اڈے ہیں، اس حوالے سے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت، یعنی بین الاقوامی قوانین کے تحت، امریکیوں کو عراق میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں ہے کہ عراقی عوام اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس لیے بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد کے ذریعے سے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے امریکیوں کو عراق چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اب اگر وہ وہاں پر رہتے ہیں تو یہ زبردستی بالجبر قبضہ ہے، اور اس کے خلاف میدان میں اترنا ہر قوم کا حق ہے، اور بین الاقوامی قوانین ان کو یہ حق دیتے ہیں. چونکہ ایسا ہے، اس لیے اس وقت عراق کے اندر امریکیوں کی پوزیشن انتہائی نازک ہے. خود بغداد کے اندر امریکی اس وقت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے سفارت خانے سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی کانوائی جب چلتی ہے تو کرفیو کا سما ہوتا ہے. ان کے عراق میں موجود فوجیوں کو سانپ سونگھ چکا ہے، وہ آزادی سے سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہے. اس حد تک خوف ان پر حاکم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی چھاونیوں اور اپنے فوجیوں کو کرکوک اور کردستان کی طرف زیادہ منتقل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ان کوششوں میں ہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر عراق کی آزادی اور امریکیوں کے اخراج کے لیے متعدد ایسے گروپس بن چکے ہیں جو امریکی مفادات پر پے در پہ حملے کر رہے ہیں. لیکن کوئی ان کو دہشت گرد اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ قانون کے تحت، بین الاقوامی قانون کے تحت بھی اور اقوام متحدہ کے اپنے چارٹر کے مطابق بھی، اپنے ملک کی آزادی اور قابض فورسز کو نکالنے کے لیے لڑ رہے ہیں. لہٰذا پالیسی چاہے ٹرمپ کی جو بائیڈن اس کو جاری رکھے، لیکن یہ جو پریشر ہے عوام کی طرف سے، 4 کروڑ عوام کی، اس پریشر کے نتیجے میں امریکیوں کو بہرحال عراق کو خالی کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہے قبلہ، وقت ہو گیا، اور انتہائی مشکور بھی ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم LMAC کو دیتے ہیں. وہ دقیق معلومات، بعض فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں آپ کے ذریعے سے اور اپنے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچانے میں مدد ملتی ہے. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں آپ کے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے ناظرین کا بھی. اللہ آپ کو اسی طرح سے شعور عام کرنے کی توفیق دے اور آپ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کو، اور جو خاص نقطے تھے ان کی طرف ہم نے اشارہ جو ہے وہ کیا، اور اس وقت بالکل جو ہے وزان کا وقت ہے اور اپنے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ جمعرات کو ایک بھرپور پروگرام ہوگا، کیونکہ ریاض دھماکوں کی آوازوں سے گونج رہا ہے. آیا یہ عراقی ڈرونز کے حملے ہیں یا یمنی ڈرونز کی، تمام چیزوں کو ڈیٹیل